यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम गिनती की किताब बाब 29 से 31 तक गौर करे थे। आज हम बाब 32 से गौर करना शुरू करेंगे। बाब 32 का जो मजमून है वो ये है कि रूबन और जद यरदन के तरफ ज़मीन मांगते हैं। ये वाक़या जो है रूहानी तौर से हम पे लागू होता है। आयत 1 से 5 पढ़ेंगे। और बनी रूबन और बनी जद के पास चौपायों के बहुत बड़े बड़े गोल थे। सो जब उन्होंने यज़र और जिलियत के मुल्कों को देखा कि ये मकाम चौपायों के लिए निहायत अच्छे हैं, तो उन्होंने जाकर मूसा और एलेजर काहिन और जमात के सरदारों से कहा कि अतारात और दीबों और यज़र और निमरा और हसबों और इलाली और शाबान और नबू और बाउन, यानी वो मुल्क जिस पर खुदावन ने इसराइल की जमात को फतह दिलाई है, चौपायों के लिए निहायत अच्छा है और तेरे खादिमों के पास चौपाए हैं। सो अगर हम पर तेरे करम की नज़र है तो इसी मुल्क को अपने खादिमों की मीरास कर दी और हमको यरदान पार ना ले जा। प्यारे भाई बहन, मूसा उन लोगों के ये अर्जी को सुन के परेशान हो जाते हैं। आयत 6 और 7 में लिखा हुआ है, मूसा ने बनी रूबन और बनी जद से कहा, क्या तुम्हारे भाई लड़ाई में जाएं और तुम यहीं बैठे रहो? तुम क्यों बनी इसराइल को पार उतार कर उस मुल्क में जाने से जो खुदावन ने उनको दिया है बेदिल करते हो? मूसा का यह ख्याल था कि ये लोग अपना देख लें। उनका यह ख्याल था कि ये लोग खुद गरज हो गए हैं। साथ साथ मूसा ये भी ख्याल करे कि अगर ये लोग यहाँ रुक जाएंगे तो अपने भाइयों को बेदिल कर देंगे। मूसा को वो बात भी याद आती है जब वो 10 जासूसां वायदे के ज़मीन की गलत खबर देके इसराइलियों को बुज़दिल कर दिए। मूसा को 40 बरस पहले की बात याद आती है। आयत 8 और 9 में लिखा हुआ है, जहाँ मूसा बोलते हैं, तुम्हारे बाप दादा ने भी जब मैंने उनको खादेस बर्निया से भेजा कि मुल्क का हाल दरियाफ्त करें, तो ऐसा ही क्या था, क्योंकि जब वो वादे इसकल में पहुँचे और उस मुल्क को देखा तो उन्होंने बनी इसराइल को बेदिल कर दिया, ताकि वो उस मुल्क में जो खुदावन ने उनको इनायत किया ना चाहें। प्यारे दोस्त, ये बात याद रखो कि ये एक नई नस्ल है जिससे मूसा बात कर रहे थे। ये लोग उस वक़्त बहुत छोटे थे और ये वाक़े को याद रखना उनके लिए मुश्किल की बात थी, लेकिन यहाँ मूसा उन लोगों को याद दिलाते हैं। अब हम आयत 10 से 13 पढ़ेंगे। और उसी दिन खुदावंद का गज़ब भड़का और उसने कसम खाकर कहा कि उन लोगों में से जो मिस्र से निकल कर आए हैं 20 बरस और उससे ऊपर ऊपर की उम्र का कोई शख्स उस मुल्क को नहीं देखने पाएगा जिसके देने की कसम मैंने अब्राहम और इसहाक और याकूब से खाई, क्योंकि उन्होंने मेरी पूरी पैरवी नहीं की, मगर यूफन्ना खिंजी का बेटा कालेब और नून का बेटा यशु उससे देखेंगे, क्योंकि उन्होंने खुदावन की पूरी पैरवी की है। सो खुदावन का कहर इसराइल पर भड़का और उसने उनको बियाबान में 40 बरस तक आवारा फिराया, जब तक कि उस पुश्त के सब लोग जिन्होंने खुदावन के रूबरू गुनाह किया था नाबूद ना हो गए। तो या मूसा के दिल में ये बात से खौफ था कि ये जवान नस्ल अपने बाप दादा के गलतियां दोहरा रहे। आयत 14 और 15 में लिखा हुआ है, और देखो तुम जो गुनहगारों की नस्ल हो अब अपने बाप दादा की जगह उठे हो, ताकि खुदावंत के कहरे शदीद को इसराइलियों पर ज़्यादा कराओ, क्योंकि अगर तुम उसकी पैरवी से फिर जाओ तो वो उनको फिर बियाबान में छोड़ देगा
اور تم ان سب لوگوں کو ہلاک کرو گے۔ پیارے بھائی بہن، آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ موسیٰ کے دل میں کتنا خوف تھا۔ بیابان میں 40 برس مصیبتیں اور مایوسی اٹھانے کے بعد پھر وہ خیال آتا ہے کہ کیا وعدے کے زمین پہ پہنچ سکیں گے یا نہیں۔ ذرا سی غلطی اور موسیٰ یہ بولتے ہیں کہ خدا پھر بیابان میں چھوڑ دے گا۔ آیت 16 سے 19 میں لکھا ہوا ہے، تب وہ اس کے نزدیک آ کر کہنے لگے کہ ہم اپنے چوپایوں کے لیے یہاں بھیڑ سالے اور اپنے بال بچوں کے لیے شہر بنائیں گے، پر ہم خود ہتھیار باندھے ہوئے تیار رہیں گے کہ بنی اسرائیل کے آگے آگے چلیں، جب تک کہ ان کو ان کی جگہ تک نہ پہنچا دیں، اور ہمارے بال بچے اس ملک کے باشندوں کے سبب سے فصلدار شہروں میں رہیں گے، اور ہم اپنے گھرانوں کو پھر واپس نہیں آئیں گے جب تک بنی اسرائیل کا ایک ایک آدمی اپنی میراث کا مالک نہ ہو جائے، اور ہم ان میں شامل ہو کر یردن کے اس پار یا اس سے آگے میراث نہ لیں گے، کیونکہ ہماری میراث یردن کے اس پار مشرق کی طرف ہم کو مل گئی۔ تو میرے دوست، ان لوگاں اپنے جنگی مرد کو بھیجانے کے لیے تیار تھے تاکہ وہ 9.5 قبیلے کی مدد کرے، تاکہ وہ 9.5 قبیلے وعدے کے زمین میں آئے۔ یہ شرط کے ساتھ موسیٰ ان لوگوں کو اجازت دیے یردن کے طرف کے زمین پہ بسنے کے لیے۔ تو یہ لوگ 9.5 قبیلوں کے ساتھ جانے کا ارادہ کرے، اور یشوع کی کتاب میں کلام بتاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے وعدے کو رکھے۔ آگے کلام بتاتا ہے کہ موسیٰ ان لوگوں کو خبردار کرنے کو لگے۔ آیت 23 میں لکھا ہوا ہے، لیکن اگر تم ایسا نہ کرو تو تم خداوند کے گنہگار ٹھہرو گے، اور یہ جان لو کہ تمہارا گناہ تم کو پکڑے گا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو وہ گناہ آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہے، وہ گناہ آپ کو پکڑ لیں گا۔ گلاطیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ میرے دوست، آپ کا گناہ آپ کو پکڑ لیں گا۔ جس طریقے کا گناہ آپ کریں گے اسی طریقے کے گناہ میں آپ مبتلا ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ گناہ آپ کو پکڑ لیں گا۔ آیت 33 میں لکھا ہوا ہے، تب موسیٰ نے اموریوں کے بادشاہ سیحون کی ملکیت اور بسن کے بادشاہ اوج کی مملکت کو، یعنی ان کے ملکوں کو اور شہروں کو ان کے طرف میں تھے، اور اس ساری نواحی کے شہروں کو بنی جد اور بنی روبن اور منسی بن یوسف کے آدھے قبیلے کو دے دیا۔ تو پیارے بھائی بہن، جو لوگ یردن کے اس طرف رہ گئے تھے ان کو موقع نہیں ملا یردن کے ندی کو پار کرنے کے لیے۔ ہم کو یہ پہچاننا ضروری ہے کہ یردن کی ندی ہمارے موت کی نشانی نہیں ہے۔ دوسرے الفاظوں میں، آج جینے کے لیے خدا کے فرزندوں کے پاس 2 جگہیں ہیں۔ خدا کا فرزند کسی ایک جگہ کو چن سکتا اس میں رہنے کے لیے۔ پہلی جگہ ہے، آپ یہ دنیا کے بیابان میں رہ سکتے اور روحانی طور سے سوکھ جا سکتے، یا آپ وہ جگہ میں داخل ہو سکتے جہاں آپ کو روحانی برکتیں ملتی ہیں، اور وہ جگہ ہے کنعان۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یردن کو پار کرتے ہوئے وہ جگہ پہ کیسا جانا جہاں ہمارے لیے روحانی برکتیں ہیں۔ جب ہم بنی اسرائیلیوں کو یردن پار کرتے ہوئے دیکھیں گے تو وہاں ہم کو 2 بڑے سبق ملیں گے۔ جو پتھرے یردن میں رکھے گئے وہ یسوع مسیح کے موت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جو پتھرے یردن میں سے نکالے گئے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ کو اور میرے کو یسوع مسیح کی موت اور ان کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے ذریعے سے برکتیں ملتی ہیں۔ آج ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم مسیح میں گاڑے گئے ہیں اور ان کے ساتھ جلائے گئے ہیں۔ ہم یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم کو ان کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، اور یہ بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اور میرے کو
روحانی برکتیں حاصل کرنے کے لیے پوری طریقے سے ان کے حوالے کرنا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو پوری طریقے سے مسیح کے حوالے کریں گے تو ہم ان کے طرف سے روحانی برکتیں حاصل کریں گے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ جو 2.5 قبیلے تھے یردن کو پار نہیں کرے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ان کا یردن پار نہیں کرنا ان کے فائدے کے لیے تھا یا پھر نقصان کے لیے؟ میرے بھائی، ان کا یردن پار نہیں کرنا ان کے نقصان کے لیے تھا۔ مسیح بولنے کو لگے کہ ہم لوگوں کے پھلوں کے ذریعے سے ان لوگوں کو پہچانیں گے۔ جب مسیح یہ دنیا میں تھے تو ایک بار انہوں بھیڑ سے چھٹکارا پانا چاہتے تھے۔ مرقس کی انجیل باب 5 اور اس کی آیت 1 بتاتی ہے، جہاں لکھا ہوا ہے، اور وہ جھیل کے پار گراسینیوں کے علاقے میں پہنچے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گراسینیاں کون تھے؟ یہ جد کے قبیلے کے تھے جو یردن کے طرف رہ گئے تھے۔ جب یسوع مسیح ان لوگوں کے پاس آئے تو انہوں ان لوگوں کو سوروں کا بزنس کرتے ہوئے دیکھے، اور جب انہوں وہ آدمی کو شفا دیے جو بدروں کا شکار ہو گیا تھا تو یہ گراسینیاں ان کو یہ علاقہ چھوڑ دینے کے لیے بولے۔ یہ ایک بہت بڑی افسوس کی بات تھی کہ یہ لوگ سوروں کے دھندے کو زیادہ عزیز سمجھے۔ پیارے بھائی بہن، ایک خدا کے فرزند کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے۔ جب خدا کا فرزند یردن کو پار کرنا نہیں چاہتا ہے تاکہ وعدے کے زمین میں داخل ہوئے ویسا۔ پیارے بھائی بہن، آج آپ اپنے اپنے دلوں کو جانچنا ہے کہ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ یردن کے طرف ہیں یا یردن کے اس طرف ہیں؟ اگر ہم یردن کے اس طرف ہیں تو ہمارے لیے خطرناک ثابت ہوگا اور ہم روحانی طور سے پوری طریقے سے سکڑ جائیں گے۔ یردن کو پار کرنا ہمارے روحانی زندگی کے لیے اچھا ہے اور فائدہ مند بھی ہے۔ فائدہ مند یہ ہے کہ ہم خدا کے طرف سے روحانی برکتیں حاصل کریں گے۔ اب ہم آیت 34 سے 42 پڑھیں گے جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ تب بنی جد نے دیبون اور اتارات اور اروئیر اور ارات شافان اور یزیر اور یغبیہا اور بیت نمرا اور بیت ہارن فصلدار شہر اور بھیڑ سالے بنائے۔ اور بنی روبن نے حزبوں اور اتیالی اور خریاتیم کو اور نابو اور بال معون کے نام بدل کر ان کو اور شبنا کو بنایا، اور انہوں نے اپنے بنائے ہوئے شہروں کے دوسرے نام رکھے۔ اور منسی کے بیٹے ماکر کی نسل کے لوگوں نے جا کر جلیات کو لے لیا اور اموریوں کو جو وہاں بسے ہوئے تھے نکال دیا۔ تب موسیٰ نے جلیات ماکر بن منسی کو دے دیا، سو اس کی نسل کے لوگ وہاں سکونت کرنے لگے۔ اور منسی کے بیٹے یائر نے اس نواحی کی بستیوں کو جا کر لے لیا اور ان کا نام حوت یائر رکھا۔ اور نوبا نے خنات اور اس کے دیہات کو اپنے تصرف میں کر لیا اور اپنے ہی نام پر اس کا بھی نام نوبا رکھا۔ تو یہاں ختم ہوا باب 32، اور اب ہم باب 33 پہ غور کریں گے۔ ہم پڑھیں گے آیت 1 اور 2۔ جب بنی اسرائیل موسیٰ اور ہارون کے ماتحت دل باندھے ہوئے ملک مصر سے نکل کر چلے تو زائل کی منزلوں میں انہوں نے قیام کیا، اور موسیٰ نے ان کے سفر کا حال ان کی منزلوں کے مطابق خداوند کے حکم سے قلم بند کیا۔ سو ان کے سفر کی منزلیں یہ ہیں۔ تو یہاں اسرائیلیوں کا سفر دیا گیا ہے۔ آگے کے آیتاں یہ بتاتی ہیں کہ اسرائیلیاں کدھر کدھر سے ہوتے ہوئے سفر کرے۔ موسیٰ جو ہے خدا کے حکم کے مطابق جو ہیں اسرائیلیوں کے سفر کو درج کرے۔ آیت 4 میں لکھا ہوا ہے، اس وقت مصری اپنے پہلوتوں کو جن کو خداوند نے مارا تھا دفن کر رہے تھے۔ خداوند نے ان کے دیوتاؤں کو بھی سزا دی تھی۔ تو پیارے بھائی بہن، خدا جو ہے مصریوں کے خداؤں پہ بھی
اپنی عدالت ظاہر کرا۔ اب میں آپ کا توجہ آیت 50 سے 53 پہ لانا چاہوں گا۔ لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے مواب کے میدانوں میں جو یریو کے مقابل یردن کے کنارے واقع ہیں موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے یہ کہہ دے کہ جب تم یردن کو عبور کر کے ملک کنعان میں داخل ہو تو تم اس ملک کے سارے باشندوں کو وہاں سے نکال دینا، اور ان کے شبیدار پتھروں کو اور ان کے ڈھالے ہوئے بتوں کو توڑ ڈالنا، اور ان کے سب اونچے مقاموں کو مسمار کر دینا، اور تم اس ملک پر قبضہ کر کے اس میں بسنا، کیونکہ میں نے وہ ملک تم کو دیا ہے کہ تم اس کے مالک بنو۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا جو ہے موسیٰ کو بول چکا تھا کہ اسرائیلیاں وعدے کی زمین پہ بسنے کے پہلے وہاں کے سارے رہنے والوں کو ہلاک کر دینا اور ان کے بتوں کو توڑ موڑ کے برباد کر دینا۔ پیارے دوست، کولوسیوں کے خط میں پولس رسول ہمارا ہمت اور حوصلہ بڑھاتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہم ہماری مسیحی زندگی گزارنا، یعنی کہ ہمارے پرانے گناہ بھرے عادتوں کو ہمارے زندگی سے دور کر دینا اور یسوع مسیح میں ہوتے ہوئے ایمان میں بڑھتے جانا، ایک نئی زندگی گزارتے ہوئے، یعنی کہ ہم ایک فرما بردار زندگی گزارنا، خدا کے حکم پہ چلتے ہوئے۔ جیسا اسرائیلیاں وعدے کے زمین میں داخل ہو رہے تھے، ہم بھی ہمارے سارے شرارتی کاموں کو ہمارے زندگی سے دور کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھ کے نئی زندگی حاصل کرنے کے لیے ہم ہمارے گناہ بھرے خیالاتوں کو ہمارے دل و دماغ سے نکال دینا اور نئے مسیحی خیالات ہمارے دل و دماغ میں بھرنے کی پوری کوشش کرنا۔ پیارے بھائی بہن، اب میں آپ کا توجہ آیت 50 سے 56 پہ لانا چاہوں گا۔ ہم آیت 50 سے 53 تک تو پڑھے، اب ہم پڑھیں گے آیت 54 سے 56 تک۔ لکھا ہوا ہے، اور تم خورا ڈال کر اس ملک کو اپنے گھرانوں میں میراث کے طور پر بانٹ لینا۔ جس خاندان میں زیادہ آدمی ہوں اس کو زیادہ، اور جس میں تھوڑے ہوں اس کو تھوڑی میراث دینا، اور جس آدمی کا خورا جس جگہ کے لیے نکلے وہی اس کو حصے میں ملے۔ تم اپنے آبائی قبائل کے مطابق اپنی اپنی میراث لینا، لیکن اگر تم اس ملک کے باشندوں کو اپنے آگے سے دور نہ کرو تو جن کو تم باقی رہنے دو گے وہ تمہاری آنکھوں میں کھار اور تمہارے پہلوں میں کانٹے ہوں گے، اور اس ملک میں جہاں تم بسو گے تم کو دکھ کریں گے، اور آخر کو یوں ہوگا کہ جیسا میں نے ان کے ساتھ کرنے کا ارادہ کیا ویسا ہی تم سے کروں گا۔ پیارے بھائی بہن، خدا کئی کو وہ سارے لوگوں کو برباد کر دیو بولا جو کنعان میں بسے ہوئے تھے۔ میرے بھائی، خدا کے پاس اس کے کئی وجہ تھے۔ پہلی بات یہ کہ خدا وہ قوم کو زمین سے نکال دینا چاہتا تھا جو حد سے زیادہ شرارت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ یہ کنعان کے لوگ شرارت میں اتنا زیادہ مبتلا ہو گئے تھے کہ ان کی شرارت خدا کو مجبور کر دی ان کو زمین پہ سے نکال دینے کے لیے۔ کنعانیاں خود خدا کا خیر اپنے سر پہ ڈال دیے تھے۔ بت پرستی ان کی دلی خواہش تھی۔ ان لوگاں بت پرستی میں اتنا مبتلا ہو گئے تھے کہ ان لوگاں ایک طرف سے خدا کو ٹھکرا کے شیطان کی عبادت کرنے کو لگے تھے، جو کہ خدا کو یہ منظور نہیں تھا۔ یہ ہوگا۔ اب دوسری وجہ یہ کہ خدا جو ہے کنعانیوں کو ان کے گناہ کی عدالت کرنے کے لیے موسیٰ اور اسرائیلیوں کا استعمال کر رہا تھا، وہ پیشن گوئی کو پوری کرنے کے لیے جو پیدائش کی کتاب باب 9 اور آیت 25 میں دی گئی تھی۔ یہ ہوگا۔ اب تیسری وجہ یہ تھی کہ خدا جو ہے سارے غیر قوموں کے طور طریقوں کو زمین سے ہٹا دینا چاہتا تھا۔ انہیں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے لوگ غیر قوموں کے قانون اور قاعدوں میں یا طور طریقوں میں مبتلا ہو جانا یا پھر ان کے بتوں کے ساتھ سمجھوتا کرنا۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیلیاں جو ہیں پوری طریقے سے
خدا کے یہ ارادے کو سمجھ نہیں سکے کہ کئی کو خدا کنانیوں کو زمین سے ہلاک کر دینے کے لیے بول رہا ہے۔ اسرائیلیاں خدا کے یہ حکم پہ پوری طریقے سے عمل نہیں کرے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں یعنی کہ کنانیوں کے ساتھ سمجھوتا کرے اور ان لوگوں کے ساتھ گھل مل گئے۔ ہمارے زندگی کے ہر ایک حصے میں بغیر سوال اٹھائے کے خدا کے حکم پہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ خدا جو ہے راز باز ہے اور انصاف پرست ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ختم ہوا باب 33 اور آتے سے وقت ہم باب 34 سے غور کرنا شروع کریں گے۔